उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। जनाब, कौनूर साहब कहाँ हैं? महल में नहीं देखा उन्हें। मेरे वालिद की जान को खतरा है, क्या आराम से बैठा रहूं? मेहमत का गुरूर उसे इतना अंधा कर देता है कि किसी का शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर की बात। आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए आपको खत लिख रही हूँ। मेरे बाबा का और तमाम मुस्लिमों का इंतकाम आपने ले लिया। कुस्तंतीन जहन्नुम चला गया, लेकिन इस बात ने शहंशाह अंदरू को बहुत इश्तियाल दिलाया है। मालूम हुआ है बुरसा में नया टैकफुर भेज रहे हैं। आने वाले टैकफुर को मैं करीब से पहचानूंगी। कुस्तंतीन के बाबा यानी मेरे चचा जुस्टिनियानुस बलियोलोगस इस कदर जालिम है कि उसने अपने भाई यानी मेरे बाबा को मौत के घाट उतार दिया था। जरा भी तरस नहीं आया उसे। बुरसा की हिफाजत करने और आपसे इंतकाम लेने आ रहा है वो। हमारे अलावा कोई इस राज से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब दुरुस्त कहा, सही कहा तुमने। लेकिन जब हमारे अलावा किसी को इल्म नहीं था तो दुश्मन को खबर कैसे हो गई? इस राज से होलो फेरा ही नहीं, बाबा की जान भी खतरे में है। और ये राज जिसने भी अफशा किया है वो जरूर हमारा दुश्मन ही होगा। कबीले में मेहमत के अलावा ये राज फाश करने वाला कोई दुश्मन नहीं है हमारा। अगर इल्म हो गया हो लेकिन अब दुरुस्त कहा गई। साथ साथ डर तुम्हें भी था ना ओलो फेरा? हाँ, बहुत डर गई थी मैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। शुक्र है ठीक हो तुम। मैं आज भी वही ओरहान हूं और तुम वही होलो फेरा जो हमारे कबीले में आके ठहरी, टैकफुर की बेटी होलो फेरा। अलविदा। एल्चिम खातून के साथ काराजा हिसार में रिहाइश इख्तियार करो और दरमियान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसे वहीं रोकोगे। अब से वहां की सरहदें तुम दोनों के ही इख्तियार में होंगी। तो बस आप भी सुन्नत की पैरवी करते रहें, मगर याद रहे कि इस रास्ते में आपके सामने मुश्किलात और तकलीफें आएंगी। हक के रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार है, मंजिल बहुत दूर नजर आती है। जैसे जैसे मंजिल करीब नजर आएगी दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। मेरे अंदर भी वही है जो मेरा रब ही बेहतर जानता है। मेरी बहनों, इस पूरी दुनिया के कोने कोने तक खबर पहुंचा दो। अल्लाह ने चाहा तो इस अजीम शान रियासत को हर कोई जान लेगा, लेकिन ये मत भूलिए कि सल्तनत इत्तेहाद चाहती है। सल्तनत को इन्हिराफ हरगिज कबूल नहीं, और इसीलिए हम सभी ऐसे एक मुट्ठी की तरह होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए, तुर्कों की रियासत के लिए एक परचम तले होंगे। रियासत सल्जूक के खात्मे पर तुर्कों की कोई भी रियासत नहीं थी। हमने कहा कि अगर कोई अजीम हो, अगर कोई आदिल हो तो खुदा ना वो आगे आए, अगर उसकी हम पैरवी न करें बेकार कहलाए। वक्त और तकदीर ने हमें ये दिखाया, सल्तनत बनाने के लिए हमसे ज्यादा लायक था ही नहीं कोई और। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक और सवाल है। आपका अर्तुगरुल गाजी और कुर्रश उस्मान में से कौन सा ड्रामा फेवरेट है?
اگر آپ کا ارطغرل فیوریٹ ہے تو نیچے کومنٹ میں ارطغرل لکھیے گا، اور اگر آپ کا کلش عثمان ڈرامہ فیوریٹ ہے تو نیچے کومنٹ میں عثمان ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، اور آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو تاریخ پر مبنی ہے اور آپ کے لیے کافی فائدہ مند بھی ثابت ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اورحان غازی کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عثمان غازی کی وفات سے پہلے عثمان غازی نے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ عثمان غازی کا کہنا تھا کہ میرے بعد سلطنت عثمانیہ کا دوسرا سلطان اورحان ہوگا، لیکن علاؤ الدین کو بھی یہ پیشکش کی گئی کہ آپ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننا چاہیں گے، تو علاؤ الدین بے نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اصل حقدار، سلطان بننے کا جو اصل حقدار ہے وہ اورحان ہے، ویسے بھی وہ میرا بڑا بھائی ہے تو اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ تخت کو سنبھالے، جس کے بعد اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان مقرر ہوئے۔ اورحان غازی کے اصرار کرنے پر علاؤ الدین کو وزیر بنا دیا گیا، سلطنت عثمانیہ کا وزیر بنا دیا گیا۔ اورحان غازی نے تلوار کی تربیت یعنی تلوار بازی اور باقی علم اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تلوار بازی کا مکمل ہنر عثمان بے نے خود اورحان کو سکھایا تھا، اور سیریز میں آپ نے کئی بار عثمان اور اورحان بے کو آپس میں ٹریننگ کرتے دیکھا ہوگا، یعنی تلوار کی مشق کرتے دیکھا ہوگا۔ لیکن علاؤ الدین بے جن کا شروع سے ہی تعلیم میں دل لگتا تھا، علاؤ الدین بے کا تلوار بازی میں شوق کم اور علم میں شوق زیادہ تھا، اور سیریز میں بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ علاؤ الدین بے ہی سب کا علاج کرتے ہیں۔ وہ عالم دین بننا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اورحان غازی جو تلوار بازی میں کافی ماہر تھے، جس کے بعد ان کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنایا گیا۔ اب علاؤ الدین بے کو سلطنت عثمانیہ کا وزیر تو بنا دیا گیا، اس کے بعد علاؤ الدین بے نے 3 بڑے فیصلے کیے۔ علاؤ الدین بے نے کپڑے، آرمی اور اس کے علاوہ سکے پر کافی تجویز دی، یعنی ان پر کافی کام دیا۔ عثمان کے دور میں صرف سلجوقی سکہ چلتا تھا، اس کے علاوہ ارطغرل کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، سلجوقی سکے چلتے رہے ہیں۔ ابھی تک عثمان بے کے اپنے نام کا کوئی بھی سکہ جاری نہیں ہوا۔ حالانکہ سلطان علاؤ الدین کے کو بعد نے بھی اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ آپ اپنے نام کا سکہ جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پر غور نہیں کی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاؤ الدین بے نے کچھ ہی عرصے میں پورے عالم دین پورے ملک میں اورحان غازی کے نام کا سکہ چلا دیا، جو بات اورحان غازی کو بھی کافی پسند آئی۔ اب ملک میں اورحان غازی کے نام کا سکہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری ہی جانب علاؤ الدین بے نے تمام تر لوگوں کے لیے کپڑے بنوائے۔ جو دیہاتی لوگ تھے ان کے کپڑے علیحدہ تھے، اور جو شہری لوگ تھے ان کے لباس علیحدہ تھا۔ اس کے علاوہ جو مسلمان تھے اور جو غیر مسلمان تھے ان سب کے لیے علیحدہ کپڑے بنوائے گئے، جس کے بعد علاؤ الدین نے ان لوگوں کو ایک الگ نام دیا اپنے اپنے لباس کے لحاظ سے۔ یہ بات بھی اورحان کو کافی پسند آئی۔ تیسری ہی جانب علاؤ الدین بے نے فوج پر کافی کام کیا۔ عثمان کے دور میں اور ارطغرل کے دور میں کوئی بھی فوج نہیں بن پائی۔ وہ لوگ صرف اعلان کرتے تھے کہ کل ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ جو لوگ جنگ کی خواہش رکھتے ہیں یا جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو کل اس مقام پر آ جائیے گا، اس جگہ پر کل جنگ ہوگی۔ اعلان کے بعد تمام تر لوگ صبح سویرے اس جگہ پر پہنچ جاتے تھے اور جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے، اور جنگ کو فتح یعنی جیتنے کے بعد اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے۔
عثمان یا ارطغرل کے پاس کوئی بھی فوج موجود نہیں تھی، صرف چند سپاہی ہی موجود تھے جو ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کی کوئی بھی تنہا نہیں تھی جو ان کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ جنگ کو جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ملتی وہی ان لوگوں کو دے دی جاتی جو ان کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ نہ عثمان کے دور میں کوئی فوج تھی اور نہ ہی ارطغرل کے دور میں۔ علاؤالدین بے کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان کو اس پر کام کرنا تھا۔ علاؤالدین بے نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد ایک علیحدہ فوج بنائی۔ اب اس فوج کو صرف اورحان غازی کے لیے ہی کام کرنا تھا اور ان کے لیے ایک الگ لباس بنایا جو ہر فوجی کو پہننا تھا، اور یہ فوج کافی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ 300 سال تک اس فوج نے اورحان غازی کا ساتھ دیا۔ اب یہ فوج فری میں اورحان غازی کی حفاظت یا جنگ نہیں لڑتی تھی، بلکہ علاؤالدین بے نے ان سب کے لیے ایک علیحدہ تنخواہ بھی رکھی تھی۔ ان کو تنخواہ بھی دی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس فوج کو تنخواہ دینا مشکل پڑ گیا۔ اورحان نے علاؤالدین اور خلیل الدین پاشا سے بات کی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، جس پر خلیل پاشا نے کہا کہ جو قیدی قید میں ہیں، جو عیسائی ہیں، ان میں سے ہر سال 1000 بچے کو اسلام کی تعلیم دی جائے اور تلوار بازی سکھائی جائے۔ اورحان کو یہ بات کافی پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا، اور ہر سال 1000 بچہ بڑا ہو کر سلطنت عثمانیہ کی فوج میں شامل ہونے لگا۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے پہلے ہی سال ہی نائکومیڈیا کو فتح کیا۔ اس سے چند مہینے پہلے ہی اورحان غازی بورسا کو بھی فتح کر چکے تھے۔ بازنطینی کے بعد اب صرف ایک اہم شہر باقی رہ چکا تھا جس کا نام نائسیا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا، لیکن اسی دوران 1333 میں کارسی بے مر گئے، اور یہ کارسی بے ایک ریاست تھی جس کے بعد ان کے بیٹوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ ریاست امیر کے کارسی تو مر چکا تھا۔ اورحان غازی نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر بھی حملہ کیا اور کارسی کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اب بورسا کیسے فتح ہوا، بورسا کے گورنر نے اورحان غازی کا کیسے مقابلہ کیا، یہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک اور سوال ہے، آپ کا ارطغرل غازی اور کلش عثمان میں سے کون سا ڈرامہ فیورٹ ہے؟ اگر آپ کا ارطغرل فیورٹ ہے تو نیچے کومنٹ میں ارطغرل لکھیے گا، اور اگر آپ کا کلش عثمان ڈرامہ فیورٹ ہے تو نیچے کومنٹ میں عثمان ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، اور آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو تاریخ پر مبنی ہے اور آپ کے لیے کافی فائدہ مند بھی ثابت ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اورحان غازی کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عثمان غازی کی وفات سے پہلے عثمان غازی نے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ عثمان غازی کا کہنا تھا کہ میرے بعد سلطنت عثمانیہ کا دوسرا سلطان اورحان ہوگا، لیکن علاؤالدین کو بھی یہ پیشکش کی گئی کہ آپ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننا چاہیں گے، تو علاؤالدین بے نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اصل حقدار، سلطان بننے کا جو اصل حقدار ہے وہ اورحان ہے، ویسے بھی وہ میرا بڑا بھائی ہے تو اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ تخت کو سنبھالے، جس کے بعد اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان مقرر ہوئے۔ اورحان غازی کے اصرار کرنے پر علاؤالدین کو وزیر بنا دیا گیا، سلطنت عثمانیہ کا وزیر بنا دیا گیا۔ اورحان غازی نے تلوار کی تربیت یعنی تلوار بازی اور باقی علم اپنے باپ سے سیکھا تھا۔
تلوار بازی کا مکمل ہنر عثمان بے نے خود اورحان کو سکھایا تھا، اور سیریز میں آپ نے کئی بار عثمان اور اورحان بے کو آپس میں ٹریننگ کرتے دیکھا ہوگا، یعنی تلوار کی مشق کرتے دیکھا ہوگا۔ لیکن علاؤالدین بے، جن کا شروع سے ہی تعلیم میں دل لگتا تھا، علاؤالدین بے کا تلوار بازی میں شوق کم اور علم میں شوق زیادہ تھا، اور سیریز میں بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ علاؤالدین بے ہی سب کا علاج کرتے ہیں۔ وہ عالم دین بننا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اورحان غازی جو تلوار بازی میں کافی ماہر تھے، جس کے بعد ان کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنایا گیا۔ اب علاؤالدین بے کو سلطنت عثمانیہ کا وزیر تو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد علاؤالدین بے نے 3 بڑے فیصلے کیے۔ علاؤالدین بے نے کپڑے، آرمی اور اس کے علاوہ سکے پر کافی تجویز دی، یعنی ان پر کافی کام دیا۔ عثمان کے دور میں صرف سلجوقی سکہ چلتا تھا، اس کے علاوہ ارطغرل کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، سلجوقی سکے چلتے رہے ہیں۔ ابھی تک عثمان بے کے اپنے نام کا کوئی بھی سکہ جاری نہیں ہوا۔ حالانکہ سلطان علاؤالدین کے کو بعد نے بھی اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ آپ اپنے نام کا سکہ جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پر غور نہیں کی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاؤالدین بے نے کچھ ہی عرصے میں پورے عالم دین، پورے ملک میں اورحان غازی کے نام کا سکہ چلا دیا، جو بات اورحان غازی کو بھی کافی پسند آئی۔ اب ملک میں اورحان غازی کے نام کا سکہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری ہی جانب علاؤالدین بے نے تمام تر لوگوں کے لیے کپڑے بنوائے۔ جو دیہاتی لوگ تھے ان کے کپڑے علیحدہ تھے، اور جو شہری لوگ تھے ان کے لباس علیحدہ تھا۔ اس کے علاوہ جو مسلمان تھے اور جو غیر مسلمان تھے ان سب کے لیے علیحدہ کپڑے بنوائے گئے، جس کے بعد علاؤالدین نے ان لوگوں کو ایک الگ نام دیا اپنے اپنے لباس کے لحاظ سے۔ یہ بات بھی اورحان کو کافی پسند آئی۔ تیسری ہی جانب علاؤالدین بے نے فوج پر کافی کام کیا۔ عثمان کے دور میں اور ارطغرل کے دور میں کوئی بھی فوج نہیں بن پائی۔ وہ لوگ صرف اعلان کرتے تھے کہ کل ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ جو لوگ جنگ کی خواہش رکھتے ہیں یا جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو کل اس مقام پر آ جائیے گا، اس جگہ پر کل جنگ ہوگی۔ اعلان کے بعد تمام تر لوگ صبح سویرے اس جگہ پر پہنچ جاتے تھے اور جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے، اور جنگ کو فتح یعنی جیتنے کے بعد اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے۔ عثمان یا ارطغرل کے پاس کوئی بھی فوج موجود نہیں تھی، صرف چند سپاہی ہی موجود تھے جو ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کی کوئی بھی تنہا نہیں تھی جو ان کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ جنگ کو جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ملتی وہی ان لوگوں کو دے دی جاتی جو ان کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ نہ عثمان کے دور میں کوئی فوج تھی اور نہ ہی ارطغرل کے دور میں۔ علاؤالدین بے کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان کو اس پر کام کرنا تھا۔ علاؤالدین بے نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد ایک علیحدہ فوج بنائی۔ اب اس فوج کو صرف اورحان غازی کے لیے ہی کام کرنا تھا اور ان کے لیے ایک الگ لباس بنایا جو ہر فوجی کو پہننا تھا، اور یہ فوج کافی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ 300 سال تک اس فوج نے اورحان غازی کا ساتھ دیا۔ اب یہ فوج فری میں اورحان غازی کی حفاظت یا جنگ نہیں لڑتی تھی، بلکہ علاؤالدین بے نے ان سب کے لیے ایک علیحدہ تنخواہ بھی رکھی تھی، ان کو تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس فوج کو تنخواہ دینا مشکل پڑ گیا۔ اورحان نے علاؤالدین اور خلیل الدین پاشا سے بات کی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، جس پر خلیل پاشا نے کہا کہ جو قیدی قید میں ہیں، جو عیسائی ہیں، ان میں سے ہر سال 1000 بچے کو اسلام کی تعلیم دی جائے اور تلوار بازی سکھائی جائے۔ اورحان کو یہ بات کافی پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا، اور ہر سال 1000 بچہ بڑا ہو کر سلطنت عثمانیہ کی فوج میں شامل ہونے لگا۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے پہلے ہی سال ہی نائکو میڈیا کو فتح کیا،
اس سے چند مہینے پہلے ہی اورحان غازی برسا کو بھی فتح کر چکے تھے۔ بازنطینی کے بعد اب صرف ایک اہم شہر باقی رہ چکا تھا جس کا نام نائسیا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا، لیکن اسی دوران 1333 میں قاریسی بے مر گئے، اور یہ قاریسی بے ایک ریاست تھی جس کے بعد ان کے بیٹوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ ریاست امیر کے قاریسی تو مر چکا تھا۔ اورحان غازی نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر بھی حملہ کیا اور قاریسی کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اب برسا کیسے فتح ہوا، برسا کے گورنر نے اورحان غازی کا کیسے مقابلہ کیا، یہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔